औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुरान हकीम को कुरानुल फुरकान भी कहा गया है। कुरानुल फुरकान का मतलब क्या है? फ़र्क करने वाली किताब। किस में फ़र्क करने वाली किताब? हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाली बात, काफरों और मोमिनों में फ़र्क करने वाली बात। और कुरान पाक की सबसे बड़ी खूबी ये है कि जहाँ पे भी ड्रावे का जिक्र आता है, जहाँ पे जहन्नम की बात होती है, वहाँ पे जो है वो जन्नत की बात भी ज़रूर होती है। जहाँ पे फ़िरौन का जिक्र आता है, वहाँ मूसा का जिक्र भी होता है। वहाँ जहाँ पे नमरूद का जिक्र आता है, वहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा भी होता है। तो ये पैरेलल चलती है। जहाँ पे जो है वो बशीरों हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नज़ीरुन भी साथ हैं। तो कल वाली आयत करीमा में उन कुफ़ार का हाल बताया गया कि जिन कुफ़ार के लिए, जिन इनकार करने वालों के रसूलों का और अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाने वालों का ठट्ठा उड़ाते हैं लोग, कि उनके लिए तो तराजू भी कायम नहीं किया जाएगा, उनको तो वैसे जो है वो जहन्नम में जो है वो फेंक दिया जाएगा। आज उन लोगों की बात हो रही है जो अल्लाह के प्यारे हैं, जो जन्नती हैं। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहात, और अमाल किए साले, नेक अमाल किए, कानत है उन लिए, उनके वो है उनके लिए, काना होना है, ते जो है वो गायब मुअन्नस के लिए, वो है लहुम उनके लिए, जन्नातुल फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस। नोज़ुला, नोज़ुला का मैंने बताया था अंजालुन से, जिसका माना होता है मेहमानी, मेहमानदारी, ज़ियाफ़त। मेहमान के पहुँचने पे सबसे पहले जो उसकी खिदमत में पेश की जाती है वो मेहमानी होगी कि जहाँ पे जाते ही जन्नतें जो है जन्नत उनके सामने खोल के रख दी जाएगी। अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम। उनके लिए जन्नतुल फिरदौस की मेहमानी है। खालिदीन फीहा, हमेशा रहेंगे उसमें। ला यबगूना, लफ्ज़ क्या है? बागियुन से। माना क्या होता है इसका? चाहना। वानुन जमा के लिए, याल अलामत मज़ारे, अनहा उससे, हिवाला, हिवाला कहते हैं बदलना, पलटना किसी चीज़ का, तगैयर, और वो उसको कभी बदलना नहीं चाहेंगे, कभी उससे दाएं बाएं हिलना जो है वो नहीं चाहेंगे। कुल, कह दीजिए, लौ कानल बहरो, अगर हो समुंदर, अगर हो समुंदर, मिदादन। अब देखिए ये लफ्ज़ भी मीम दाल दाल, इसका माना होता है बेसिकली चिराग का तेल, लेकिन यहाँ पे ये स्याही के लिए इंक, द्वात, रोशनाई। अगर समुंदर हो रोशनाई, स्याही, लिकालिमात रब्बी, मेरे परवरदिगार के कलमात के लिए, ला नाफिदल बहरो, यकीनन लफ्ज़ क्या है? नाफिदा। इसके दो मस्दर हैं, एक ये, एक अनफाद। दोनों का माना होता है खत्म हो जाना, मिट जाना, यकीनन खत्म हो जाएगा। अल बहर समुंदर, अन कबला पहले इससे के, अन तनफदा इससे पहले के खत्म हो, कालिमात और रब्बी मेरे परवरदिगार के। तो अगर समुंदर स्याही बन जाए और मेरे रब के कलमात हों तो समुंदर खत्म हो जाएगा, मेरे रब के कलमे खत्म नहीं होंगे। वलाउ जेना, और अगरचे ले आए, जे जा का मतलब क्या होता है? आना, लेकिन जब इसका सिला अगर बा आ जाए साथ तो इसका मतलब फिर क्या होता है? लाना। और अगरचे हम ले आए, बेमिसले ही, मानद इसके, किसके? उस समुंदर के, मादादा, ये लफ्ज़ देखें फर्क कितना है। ये मिदादन, इसका माना था रोशनाई, स्याही, ये मादादा, ये मदद के जुमरे में आया है, चाहे इस जैसा और भी इसकी मदद के लिए ले आते। दोबारा देखिए, इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वो अमिलुस्सालिहात, और नेक अमाल किए। कहीं पे भी हमें अकेला ईमान नहीं काम देता, जहां पे भी लिखा गया आमनू व अमिलुस्सालिहात है। अगर हम कहें कि सिर्फ ईमान ले आए और उसके बाद हमारी बख्शिश का दरवाज़ा खुल जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ईमान ला के फिर अगर हम उन तालीमात को ना माने
اللہ کے احکامات کو نہ مانے اور اس کے رسول کے کہے کو نہ مانے تو پھر حشر وہ ہوگا جو پچھلی آیت کریمہ میں بتایا گیا تھا کہ ٹھٹھا اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کہ نام اللہ کا لیتے ہیں، راستے اس پہ چلتے نہیں ہیں سوری۔ تو جہاں پہ بھی آمنو کہا گیا وہاں پہ عاملوا الصالحات، اور یہ بھی نہیں ہے کہ اکیلا عمل صالح کیے جو ایمان نہ لاؤ، تو یہ بات بھی غلط ہے، اس سے بھی جو ہے وہ ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ عمل صالح جو کرتے ہیں ان کو اللہ میاں اسی دنیا میں ان کا صلہ دے کے فارغ کر دیتا ہے، آخرت میں ان کا بھی کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں جہاں پہ بھی ایمان والوں کی بات کی گئی ہے وہ جنت کے حقدار ہوں گے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنت الفردوس کی مہمانداری۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ سے مانگو جنت الفردوس مانگو، یہ جنتوں کی سردار ہے، جتنی نہریں نکلتی ہیں وہ ساری کی ساری اسی میں سے نکلتی ہیں۔ کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 کام اپنے ہاتھ سے کیے ہیں، واللہ عالم۔ ایک، آدم علیہ السلام کو بنایا، دوسرا کہا گیا توریت کی تختیاں لکھی، اور تیسرا جنت الفردوس اس نے اپنے ہاتھ سے بنائی۔ اور یہ بنائی کس کے لیے ہے؟ اپنے ان مہمانوں کے لیے، اپنے ان لوگوں کے لیے جو اس کی بات مانتے ہیں، جنہوں نے اس کی بات مان لی، اللہ نے وہ تیار کر کے سامنے رکھی ہوئی ہے، اور جو تیار کر کے رکھی ہوئی ہے وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ وہ کیسی ہے۔ ہمیں ایک چھوٹی سی ریزمبلنس ضرور دے دی گئی ہے۔ فردوس کا ویسے معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے گھنا، جہاں پہ درخت باہم ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو اور اس کے نیچے ٹھنڈی چھاؤں بندے کو بڑی بھلی لگتی ہے، کہ جب بندہ جاتا ہے تو جہاں پہ 2 درخت ملتے ہیں تو نیچے جو گھنی چھاؤں ہوتی ہے وہ ایک درخت کے مقابلے میں انسان کو زیادہ خوبصورت لگتی ہے۔ تو جہاں پہ انگوروں کے گچھے آپس میں ملے ہوئے ہوں یا درخت باہم آپس میں گتھم گتھا ہوں، اس جگہ کو جو ہے وہ فردوس کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ اس وقت جنتیوں کے اتنے درجے ہوں گے کہ جنتی جو ہے وہ ایک درجے سے دوسرے درجے والے کو ایسے دیکھیں گے جیسے آسمان پہ چمکتے ستارے ہیں۔ اس طرح کے درجات ہوں گے ان کے۔ جب بھی مانگو اللہ سے جنت الفردوس، اللہ نے وہ تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ دیکھیے ہمیں کتنی زیادہ جو ہے وہ چیزیں فیسینیٹ کرتی ہیں، سبزہ ہمیں فیسینیٹ کرتا ہے، بہتا پانی ہمیں فیسینیٹ کرتا ہے، ہم جا کے دریا کے کنارے جو ہے وہ رہنا پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ آج کی سائنس کہتے ہیں یہ بندہ کسی اور پلانٹ سے آیا اور یہ ساری عمر اسی کی طرف جانے کی جستجو جدوجہد بھی کرتا رہتا ہے۔ تو جب یہی چیزیں کیا کہا گیا ہے، خالدین فیہا ابدا، وہ کیا ہے اس میں؟ جنات تجری من تحت الانہار، جنتیں ہیں، باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ تو یہ وہی چیزیں ہمیں اٹریکٹ کر رہی ہیں، بائی ڈیفالٹ ہمارے اندر وہی چیز موجود ہے۔ تو یہ جنتیں ہیں جس کی میزبانی جو ہے وہ تیار پڑی ہوئی ہے، اللہ تیار کر کے۔ اور پھر سب سے بڑھ کے بات کیا ہوگی؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے اپنے جنتیوں سے کیا تمہیں کچھ اور چاہیے، کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑھ کے اور کیا ہو گیا، تو ہم سے راضی ہو گیا، جنتوں کا وعدہ تھا وہ تو نے پورا کر دیا، دنیا جہاں ہر چیز کی نعمت ہمارے سامنے، اور وہ نعمت ہر دفعہ نئے ذائقے کے ساتھ، نئی تبدیلی کے ساتھ، جو چاہتے ہیں جس طرح چاہتے ہیں ویسے ہم رہتے ہیں، اور ہمیں کیا چاہیے؟ فرمایا نہیں کچھ اور بھی لے لو، یہ لو میرا دیدار لے لو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے وہاں پہ۔ اس سے بڑھ کے پھر پیچھے اور کیا رہ جاتا ہے؟ کہ یہ ہے سب ان لوگوں کے لیے، کن لوگوں کے لیے مانگا کیا گیا ہوا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ اور نیک اعمال کرتے رہو، بس یہ چیزیں مانگی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار بھی فرمائیں گے۔ اللہ نے جو جنتوں کے وعدے کیے ہیں وہ بھی مہمانی تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ جیسے پتا ہو مہمان آنے ہوتے ہیں تو گھر میں کچھ نہ کچھ فوری طور پہ تیار کر کے رکھا ہوتا ہے کہ آتے ہی ان کو یہ دینا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کیا کہا گیا، مومن کی مثال تو یہ ہے، ایک قدم یہاں پہ ہوگا دوسرا قدم وہاں پہ ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے۔ یہی اللہ سے ہمیشہ جو ہے حسن ظن رکھیے، اللہ سے اچھا گمان رکھیے، اللہ ہمارا گمان، تیرا گمان کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھی بات سوچیے، اچھا گمان رکھیے، کبھی مایوسی نہ لائیے اس کے اوپر، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، تو اللہ تیرا گمان کبھی ٹوٹ نہیں دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے بندے کا خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ کہتا ہے تو 1 قدم چل کے آ، میں 2 قدم چل کے آتا ہوں، تو چل کے آ، میں دوڑ کے آتا ہوں۔ تو یہ مہمانداری ہے۔ اور پھر کہا گیا خالدین فیہا، رہیں گے ہمیشہ اس میں، لا یبغون عنہا حولا۔ اب دیکھیے کتنی بھی خوبصورت جگہ ہو، انسان کیا کرتا ہے؟ بندہ کہتا ہے سوئٹزرلینڈ ہو، کشمیر ہو، کچھ بھی ہو،
جس کو جنت کہا گیا ہے، 2-4 دن بعد اکتا جاتا ہے بندہ وہاں سے، بندے کا دل وہاں سے بھر جاتا ہے۔ لیکن یہ وہ جگہ ویسی ہوگی جہاں سے چھوڑنے کو دل نہیں چاہے گا۔ یہاں پہ یہ نہیں ہوگا کہ پھر میں، حالانکہ اللہ ہر روز اس میں بہتر سے بہتر جو ہے وہ دے گا ہمیں، لیکن ہم چاہیں گے کہ جو مل گیا ہے اس سے بھی ہم کہیں پیچھے نہ ہٹ جائیں، یا اس سے ہمیں دائیں بائیں نہ لیا جائے۔ تو وہ اکتاہٹ جو یہاں پہ ہمیں، دیکھیے اچھے سے اچھا کھانا ہو، اچھی سے اچھی نعمتیں ہوں ہمارے لیے، تو کیا ہوتا ہے 2 دن 4 دن 3 دن 5 دن کھائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ بات ختم ہو جائے گی، دل اکتا جائے گا اس سے۔ اچھے سے اچھا گھر ہو، اچھے سے اچھا مقام ہو، جہاں بھی پہاڑی علاقے میں ہم جائیں، جا کے رہنا شروع کر دیں، 2-4 دن بعد ہمارا دل اکتا جائے گا۔ لیکن یہ وہ جگہ ہوگی یہاں پہ اکتائے گا نہیں دل، یہاں پہ جگہ بدلنے کو دل نہیں کرے گا کہ ہاں ہم کہیں اور چلے جائیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنت کی مہمانی تیار پڑی ہوئی ہے۔ اللہ انتظار کر رہا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ میرے دیے ہوئے ٹائم کے مطابق وہاں سے آئے، اور جنت کی مہمانی، جیسے مہمان آتے ہی سامنے فٹافٹ ٹیبل سجا دی جاتی ہے، اللہ نے ہمارے لیے بنا کے رکھا ہوا ہے، ہم بائی ڈیفالٹ وہیں سے نکالے گئے ہیں، وہیں پہ جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ وہ نعمتیں جو نہ دیکھی نہ سنی، اور پھر اللہ کی مہمانداریاں، اللہ کی نعمتیں، اور پھر اس سے نکلنا بھی نہ چاہیں گے۔ یہ ہے وہ جنت جس کے وعدے کیے جاتے ہیں، اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں، there is no doubt about that۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، یہ ایسے ہی ہے۔ مانگا کیا ہے؟ ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لیا ہم نے، یہ ہمارے اوپر سب سے بڑی اللہ کی رحمت ہوئی کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کروا دیا گیا، ایمان لے آئے۔ اب اس کے بعد ہم سے مانگا کیا گیا ہے؟ ہم سے مانگا گیا عمل صالح، اور یہ عمل صالح انسان کے اختیار میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل صالح کے لیے جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ رسول بھیج دیا، ہمارے لیے قرآن بھیج دیا۔ اس کے بعد اور کیا چاہیے؟ انگلی پکڑ کے تو ہمیں چلایا جا رہا ہے، اور وہ انگلی پکڑ کے ہمیں راستہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری منزل ہے، تم نے اس راستے پہ جانا ہے۔ ہم اس منزل کی طرف جاتے نہیں ہیں، دائیں میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ روز ہم کامیابی کی خواب دیکھتے ہیں، روز مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح، یہ فلاح ہے یہ فلاح ہے، اس طرف ہم جاتے نہیں ہیں۔ تو یہ وہ جنتیں ہیں جس کے وعدے کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ ہے کل لو کان البحر، اور اگر ہوں سارے سمندر، بن جائیں سمندر مدادن، سیاہی بن جائے، روشنائی بن جائے، لکلمات ربی، تیرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے، میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے، لفد البحر، یقیناً ختم ہو جائے گا سمندر، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم۔ میرے رب کے کلمات ہیں کیا؟ میرے رب کے کلمات علیم و حکیم ہے، وہ عزیز الرحیم ہے، رحیم الرحمان ہے، وہ عزیز الغفور ہے۔ اللہ کی کیا صفات ہیں ہم نہیں جان سکتے کہ اللہ کے بارے میں کیا ہے۔ جس وقت یہ آیت مبارکہ اتری وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور جس وقت یہ پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، کل کہہ دیجئے الروح من امر ربی، میرے رب کے حکم ہے یہ تو، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور مجھے کوئی زیادہ علم نہیں دیا گیا، مجھے تو علم بہت کم علم دیا گیا ہے۔ اور جتنا علم اللہ کے پاس ہے، اگر سمندر میں سے، جیسے خضر علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہوئے خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ ایک چڑیا جو ہے وہ سمندر میں سے ایک چونچ میں سے اپنا پانی لے گئی تھی، تو کہا کہ اتنا جتنا پانی وہ لے گئی ہے، ہمارا علم اس کے مقابلے میں بھی نہیں ہے۔ جس وقت یہود کو تورات دی گئی تھی، تورات دینے کے بعد ان کا خیال تھا کہ ہم بہت اہل علم ہیں، جتنا علم ہمارے پاس ہے ہمارے اوپر خیر کثیر کر دی گئی ہے، ہم میں سے علم کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تو فرمایا گیا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہ تم علم کی بات کرتے ہو، اگر سارے سمندر جو ہے وہ روشنائی بن جائیں، اور روشنائی وہ سمندر ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، چاہے اس کی مدد کے لیے اتنا اور بھی لے آؤ کہیں سے۔ اور اسی بات کو جو ہے سورہ لقمان میں لکھا لَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ، اگر دنیا کے زمین کے تمام درخت اقلامن کلمے بن جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّ، اور سمندر جو ہے وہ روشنائی بن جائے، مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةٌ، اس کی طرح 7 اور لے آؤ تم، مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اللہ کے کلمے ختم نہیں ہو سکتے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب حکمتوں والا ہے۔ اللہ کی کائنات کی وسطوں میں کتنی کہکشائیں ہیں، کیا ہم نے اللہ کی صرف اس دنیا کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ دیکھ لی ہیں؟ ہمیں تو اللہ کی مخلوق کے بارے میں نہیں پتا کہ کتنی مخلوق ہے۔
تو اللہ کی نعمتوں کا اظہار، اللہ کے علم کا اظہار کرتے ہوئے اگر زمین کے سارے درخت بھی جو ہے قلم بن جائیں اور سارے سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائیں اور اسی طرح کے 7 اور سمندر بھی لے آؤ، پھر بھی یہ ختم ہو جائیں گے، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ تو جو یہود کا خیال تھا اس کے اوپر پھر یہ آیت کریمہ اتری تھی، کل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر ہوں سمندر سیاہی میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے، لنفد البحر، ختم ہو جائیں گے سارے سمندر، قبل ان تنفد کلمات ربی، قبل اس سے کہ میرے رب کے کلمات جو ہیں وہ ختم ہوں، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور اگرچہ تو اتنے اسی کی مانند اور بھی لے آئے۔ یہ ہے وہ میرا رب جس نے ہمارے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ مانگا کیا ہے ہم سے؟ دیکھیے کہا اس لیے گیا ہے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے۔ مسافر کس طرح رہتا ہے کہ اس نے کبھی جو ہے وہ اپنے پاس کوئی بہت بڑا مال و ثواب اکٹھا نہیں کیا ہوتا، اس نے اپنے بیگ میں 2-4 جوڑے رکھے ہوتے ہیں، اس کو پتا ہوتا ہے، اور زیادہ راہ بھی اس کے پاس اتنا ہی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میرا راستے میں سے گم نہ ہو جائے، میں نے تو جانا ہے اور آنا ہے۔ تو دنیا میں بھی ہمیں بھیجا گیا ہے چند گھڑیوں کے لیے، چند لمحات کے لیے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ 60-70 سال عمر ہے، دیکھیں کتنی عمر گزر گئی، پیچھے نظر دوڑائیں چند لمحے لگتے ہیں۔ کل کی بات ہے، سکول میں تھے، کالج میں تھے، یونیورسٹی میں تھے، نوکری شروع کی، نوکریاں ختم ہو گئی، بوڑھے ہو گئے، ریٹائر ہو گئے، باقی پیچھے کیا بچا؟ تو یہ چند لمحات کے لیے ہم آئے تھے۔ جب پوچھا جائے گا وہاں پہ کتنا عرصہ رہ کے آئے گا تو کہیں گے اچھا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ایسے ہی محسوس ہوگا۔ تو کتنی عمریں ہوں گی؟ جو اتنا ہی امتحان ہم سے مانگا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں۔ اللہ نے وہ سب کچھ بنا کے رکھا ہوا ہے ہمارے سامنے ہمارے لیے، جنات الفردوس نزلا، اس نے جنت الفردوس کی مہمانداری تیار کر کے رکھی ہوئی ہے تمہارے لیے۔ کل انشاءاللہ آخری آیت کریمہ میں وہ کرکس ہے، وہ بتا دیا گیا ہے کہ تم نے کرنا کیا ہے۔ جو نسخہ کیمیا ہے وہ اگلی آیت کریمہ میں ہمیں بتا دیا گیا۔ ایک تو یہ کہہ دیجئے قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری جیسا ہی انسان ہوں، علیہ انما انما الہ واحد، سوائے اس کے کہ اللہ واحد ہے، ولا یشرک بعبادتہ ربہ احدا، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا، بس یہ بات ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، یہ پنجابی میں وہ کہتے ہیں نا جنت وٹتے پئی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ صرف ہم یہ شرک چھوڑ دیں، اپنے نفس کی بات ماننا چھوڑ دیں، اپنے نفس کو کچل کے رکھ دیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے سامنے۔ یقین کیجئے یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے نا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ہے جنت کی مہمانداری تیار پڑی ہوئی ہے ان کے لیے۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت ہوتی ہے۔ ہاں جی، جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ دیکھیں کتنی زیادہ کتنی پیاری انداز میں جو ہے وہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے نذیرن بن کے ڈرایا ہمیں کل، اور آج ہمیں بشیرن بن کے کتنی خوشخبریاں سنا دی اس نے، تیار رکھ کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انتظار کر رہے ہیں۔ صرف کتنے چند لمحات، چند گھڑیوں کی دنیا ہے، اس کے کہے کے مطابق گزار جائیں، شرک نہ کریں، سب کچھ سامنے پڑا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب انصرنی علی القوم المفسدین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بیماروں کے لیے دعا کیجیے، بہت سارے دوست احباب اس وقت کرونا کی زد میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، ان کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے۔ اس کے علاوہ بھی جو لوگ بیمار ہیں، اس بیماری کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے لیے جو ہے وہ رحمت نازل فرما دے، سب کو صحت والی زندگیاں عطا فرما دیں، سب کے لیے آسانیاں فرما دیں۔
دعا کیجیے ان مسلمان بھائیوں کے لیے جو اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ جن کی اللہ کے ہاں مغفرت ہو چکی، اللہ سے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کیجیے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، بے روزگاروں کے روزگار جو ہے وہ مہیا کر دے، اپنے خزانہ غیب سے ان کی جو ہے مدد فرما دے، قرضدار ہیں ان کے قرض ختم کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔